देवर को सब कोल्हू का बैल कहते थे। शादी हुई तो मैं भी उससे दूर दूर रहती। मेरी डिलीवरी के दिन थे। शौहर कहने लगा देवर के साथ डॉक्टर पर चली जाया करो। देवर ने मुझे बाइक के पीछे बिठाया और चल दिया, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब सेम वाले पुल पर कोल्हू के बैल ने। मैं अपनी तालीम से फारिग हुई थी कि मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। घर वालों को लोग अच्छे लगे तो थोड़ी छान पटक के बाद हाँ कर दी। ससुराल में ससुर का इंतकाल हो चुका था। 4 भाई थे, जिनमें से 2 बड़े शादीशुदा और बच्चों वाले थे। तीसरे के साथ मेरा रिश्ता तय हो चुका था। भाइयों का अपना एक छोटा सा कारोबार था। रिश्ते के बाद उन 4 भाइयों में से सबसे छोटे के बारे में कोई खास जिक्र मैंने नहीं सुना था, सिवाय एक चीज के कि उसका नाम मेरी जेठानियों ने कोल्हू का बैल रखा हुआ था। उसकी वजह क्या थी मैं नहीं समझ पाई थी, और जब पूछा तो वो दोनों अजीब से अंदाज में मुस्कुराकर बोली, ब्याह कर आओगी तो तुम भी समझ जाओगी। मैं शर्मिंदा होकर खामोश हो गई। जल्दी मेरी शादी कर दी गई। मैं ससुराल पहुंची। जेठानियां अच्छी थीं। यहाँ मैंने पहली मर्तबा अपने छोटे देवर को देखा था। वो एक ऐसा किरदार था जिसके नाम की वजह से मैं उसे जानने का तजस्सुस लेकर ही ससुराल पहुंची थी। मैंने अपने देवर का जो नाम सुना था, मेरे जहन में नक्शा कुछ अलग सा था। मुझे लगा शायद वो सांवली रंगत का, भद्दे से नैन नक्श का, मोटा, कम उम्र लड़का होगा, जिसकी खा खा कर तून बाहर निकली होगी। कोल्हू का बैल नाम सुनकर इंसान ऐसा ही सोच सकता है। मैंने ये भी सुना था कि घर पर सब उसके लाड उठाते हैं और वो नवाबों वाली जिंदगी जीता है। इस हिसाब से मैंने उसका तस्वुर ठीक ही बांधा था। लेकिन यहाँ आकर उसके बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे पता चला, उससे मुझे बुरी तरह से चौंका दिया था। वो कोई कम उम्र लड़का ना था। मेरे खामन से बमुश्किल साल 1.5 साल कम उसकी उम्र थी। 24 साल का, बहुत अच्छे कद काट का मालिक था और दिखने में भी काफी कमगो और बेजरर लगता था। मुझे हैरत हुई, आखिर उसका ऐसा क्या कसूर था कि भाभियां उसे अच्छा रवैया नहीं रखती थी, और इतना अजीब नाम क्यों रखा हुआ था उसका। घर का फर्द होने के बावजूद उसकी अहमियत किसी की भी नज़र में कमतर क्यों थी। यकीनन इसमें कोई ऐसी खामी या बुराई थी कि वो सबकी नज़रों में इतना गैर अहम था। तजस्सुस और इश्तियाक में काफ़ी दिन इस पर गौर करती रही, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ ऐसा मिला कि मैं बेयकीनी की हद तक हैरान रह गई। भाभियां घर में उससे हर काम करवाती थीं। उसे कभी किचन का काम सौंप दिया जाता और कभी उसे बच्चे पकड़ा दिए जाते, जिनको वो किसी माँ की तरह खिलाता पिलाता और सुलाता था। यहाँ तक कि वो बच्चियों के पोतड़े भी बदलता था। कभी वो बाजार के 10 चक्कर लगाकर सौदा सल्फ लाता, तो कभी धुले हुए कपड़ों की बाल्टियां भरकर छत पर ले जाकर फैलाता था। मुझे हैरत हुई कि वो अच्छा खासा जवान मर्द था, फिर क्यों वो भाभियों के साथ कारोबार में हाथ बटाने के बजाय मुझे हैरत हुई कि वो अच्छा खासा जवान मर्द था फिर क्यों वो भाइयों के साथ कारोबार में हाथ बटाने के बजाय घर में भाभियों के साथ घुसा रहता था। 1000 काम करता था और फिर भी उसकी इज्जत ना होने के बराबर थी। उसे घर में हकीकतन कोल्हू के बैल की तरह काम लिया जाता था। सोचने की बात तो ये थी कि वो क्यों खामोशी से सब काम करता था। उसे सब के बदले में क्या मिलता था। कई बार दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात भी आते, मगर फिर झटक देती। चाह के दिन खत्म हुए और एक रोज मैंने बाकायदा काम में हाथ डाला। भाभी ने मुझे भी यही मशवरा दिया कि मैं खुद पर ज्यादा बोझ डालने के बजाय कोल्हू के बैल से काम करवा लिया करूं। वैसे भी वो घर में ही तो पड़ा रहता है। मुझे ये बात अजीब महसूस हुई और मैं अपने देवर से किनारा करके रहने लगी। मुझे उसका यूं सर झुकाकर खड़े होना और एक इशारे पर काम करना खटकता था। मैंने मीठे की रस्म में खीर बनाई और सारा काम खुद किया। अपने उस देवर को किचन में आता देख मैंने गुस्से से झड़कते हुए भेज दिया। न जाने क्यों मुझे उस पर तर्स के बजाय गुस्सा आता था। वो किस लालच में हर काम करता था। इतना अच्छा क्यों बनता था वो। रात को मेरे खामंद और देवर वगैरह आए तो पहली बार मैं खामंद के साथ कमरे में खाने के बजाय वहीं सबके दरमियान बैठ गई, और मैंने जो कुछ रात के खाने के दौरान देखा और सुना वो मुझे अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। खाने पर सब मौजूद थे और मेरा वो देवर भी एक कोने में अलग थलग सा बैठा हुआ था। सबने खाना शुरू किया तो बातों के दौरान मैंने देखा मेरी दोनों जेठानियां मुसलसल कोल्हू के बैल की बुराइयां कर रही थी। क्या ये सारी उम्र यूं ही मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा। सारा दिन ये घर में बैठकर खाता है, ना रोजी रोटी कमाने की फिक्र न काम काज की। हम खामोश हैं। हमें तो खुदा का खौफ है कि यतीम मस्कीन इंसान है, चलो खा पी लेता है। सारा दिन बच्चों को संभालने और काम काज करते हमारा हशर खराब हो जाता है। अपने बच्चे तो हैं सो हैं, एक ये मुफ्त की जिम्मेदारी अलग। ये वो जुमले थे जो सारा वक्त खाने के दौरान वक्तन फवक्तन मेरी जेठानियां बोलती जा रही थी, और मैं मुंह खोले उनकी दीदा दलेरी और सफेद झूठ को देख रही थी। इन जुमलों का नतीजा ये हुआ कि वहीं खाने के दौरान ही मेरे दोनों जेठ अपने छोटे भाई को डांटने लगे। कब तक बच्चा बनकर रहोगे।
میاں اپنی ذمہ داری سنبھالو، گھر میں سارا دن اینٹنے کے بجائے کام میں دلچسپی لو، شرم نہیں آتی یوں بھابھیوں پر بوجھ بنے ہوئے؟ وہ ڈانٹ رہے تھے، شرم دلا رہے تھے، اور میں نے بے ساختہ اپنے چھوٹے دیور کو دیکھا۔ مجھے لگا وہ ضرور بولے گا کہ سارا دن وہ کام کرتا ہے اور ان کے بچے تک پالتا ہے، مگر اسے دیکھ کر تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ نہایت لاپرواہی سے کھانا کھا رہا تھا، یوں جیسے وہ بہرا ہو اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہو۔ میرا سر چکرا گیا، یہ سب کیا ڈرامہ تھا؟ اس کی جگہ میں ہوتی تو سب کی طبیعت صاف کر دیتی۔ یہ سب گھر والے آخر کیا کر رہے تھے؟ جھوٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا تھا اور سچ کو ایسے چھپا رکھا تھا جیسے شرمندگی کا باعث ہو۔ اور جب وہ سب سہنے والا خود ہی خاموش تھا تو میں کیسے گواہ بنتی یا اس کا ساتھ دیتی؟ میں خاموشی سے سنتی اور دیکھتی جا رہی تھی۔ محفل ختم ہوئی، کھانا کھایا گیا اور سب اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے۔ میرے دماغ پر دیور کی خاموشی جم کر رہ گئی تھی۔ میں اسی طرح گھر میں اسے خاموشی سے کام کرتا اور بھابھیوں کا اس کے خلاف بول کر بھائیوں سے بہانے سے ڈانٹ پڑوانا دیکھتی رہی۔ میرا اپنا خاوند بھی اس معاملے میں کام چور ہی تھا۔ میں جتنا اپنے اس چھوٹے دیور سے بچتی اور سائٹ پر رہتی تھی، میرا خاوند اپنے حصے کے کام بھی اس پر ڈال دیتا تھا۔ میں نے خاوند کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ وہ اپنی مرضی سے سب کرتا تھا کہ میں کیوں بولوں۔ میرے خاوند نے آدھا ادھورا سے جواب دے کر کروٹ بدلی اور سو گئے۔ میں مزید اس معاملے میں الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بھی دوسری طرف کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چند ماہ بعد مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ احتیاط اور علاج دونوں ضروری تھے۔ میرے لیے کام کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا۔ میں دیکھتی تھی میرا چھوٹا دیور اکثر میرے ارد گرد گھومتا اور میرے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر میں اس حالت میں بھی اپنے اصول پر قائم رہی تھی۔ اس سے کام کروانے کے بجائے میں خود کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ اب مجھے اس کی شخصیت بہت پراسرار اور الجھی ہوئی لگنے لگی تھی۔ میں اس سے چھپ کر رہنے لگی تھی۔ میں ڈیلیوری کے دن قریب آئے تو اکثر مجھے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا تھا۔ خاوند روزانہ میرے لیے گھر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس کام کے لیے بھی انہوں نے میرے چھوٹے دیور کا کہہ دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلی جایا کروں۔ میں اس سب پر بہت جسبس ہونے لگی تھی۔ اپنے دیور سے جتنا ہو سکتا تھا میں بچ کر رہتی تھی، مگر پھر بھی کام کے لیے مجھے اس کے پاس جانا پڑتا۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری تھا۔ میں نے خاوند کو فون لگایا اور اپنی حالت بتائی اور جلدی آ کر مجھے ہاسپٹل لے کر جانے کا کہا۔ وہ بہت مصروف تھے اور جلد آنا ان کے لیے مشکل تھا، تو انہوں نے مجھے چھوٹے دیور کے ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ مجھے بہت برا اور عجیب لگا۔ میں اس حالت میں کیسے دیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ مگر مجھے اپنی حالت سے تشویش ہونے لگی تھی اور مجبوراً بھابھیوں کے کام کرتے دیور کو بلا کر میں نے ہاسپٹل لے جانے کا کہا۔ وہ اپنی بائک نکال کر مجھے اس پر بٹھاتا ڈاکٹر کی طرف روانہ ہوا۔ ہم مناسب رفتار سے جا رہے تھے کہ مجبوراً مجھے اسے رفتار بڑھانے کا کہنا پڑا۔ وہ جیسے اس بات پر تھوڑا تذبذب کا شکار ہو رہا تھا کیونکہ میں نے مضبوطی سے اس کو پکڑ رکھا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس جلدی لے جانے کے بجائے وہ اس طرح رینگ رینگ کر لے جا رہا تھا۔ تم بائک کی رفتار بڑھاتے کیوں نہیں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے غصے سے اسے ٹوکا تو اس نے مجبوراً رفتار بڑھا دی۔ سیم والے پل پر اچانک اس کی بائک رک گئی۔ میں پریشانی سے وہیں اتر کر کھڑی ہوئی تھی اور وہ بائک اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ بائک پرانی ہے، اسی لیے رفتار بڑھانے پر خراب ہو جاتی ہے، اس نے وضاحت پیش کی جس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میری طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ گھر سے ہم کافی دور آ چکے تھے اور ڈاکٹر کا کلینک بھی یہاں سے 9 کلومیٹر دور تھا۔ اس دن مجھ پر پریشانیوں کے ساتھ ساتھ میرے اس چھوٹے دیور کی بھی اصلیت سامنے آ گئی۔ مجھے اس روز پتہ چلا کہ وہ دراصل کیسا انسان ہے۔ میری اڑی ہوئی رنگت اور پریشانی پر میرے دیور نے مجھے دیکھا اور ایک نظر اپنی بائک پر ڈال کر وہ میری طرف بڑھا۔ مجھے درد تیز ہونے لگا کہ میں سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، پر اس نے جو حرکت کی اس نے مجھے ساکت کر دیا۔ وہ مجھے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا چکا تھا۔ میں اس کی حرکت پر اتنی بوکھلائی کہ کچھ دیر تو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کہوں۔ وہ مجھے اٹھائے چلتا جا رہا تھا۔ میں نے اڑتے حواس بحال کر کے اسے غصے سے ٹوکا اور نیچے اتارنے کا کہا، مگر اس نے میری بات سننے کے بجائے رفتار بڑھا دی۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میری بگڑتی ہوئی طبیعت پر وہ بھاگنے لگا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ مجھے اٹھائے پورے 9 کلومیٹر بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس بر وقت پہنچا چکا تھا۔ اپنی ایسی حالت کی وجہ سے میرا وزن کافی بڑھ چکا تھا، مگر وہ میری بھاری وجود کو اٹھا کر اتنا بڑا فاصلہ طے کر کے آیا تھا۔ میری طبیعت وہاں پہنچنے تک مزید خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے فوری میرا چیک اپ کیا اور طبیعت کی بحالی کی کوشش کرنے لگے۔ میرے دیور نے گھر والوں کو اطلاع دے دی۔ اس دن یوں دیر ہونے اور ٹینشن کی وجہ سے میری حالت بہت تشویشناک ہو گئی تھی۔ میرے دیور کی اس ہمت کی وجہ سے میں بر وقت ڈاکٹر تک پہنچ پائی تھی۔ اگر وہ اس دن اپنی بائک ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا اور میں لیٹ ہو جاتی تو عین ممکن تھا کہ میں مر جاتی۔
حالانکہ قصور بھی میرا ہی تھا۔ اپنی جلد بازی اور دیور پر غصے کی وجہ سے میں نے اسے خراب بائک کی سپیڈ بڑھانے کا کہا تھا اور اسی وجہ سے بائک خراب ہو گئی تھی۔ میرا علاج چل رہا تھا اور باہر میرے دیور کو اس نااہلی پر اس کے بھائی ڈانٹ رہے تھے، جس میں اس بار میرا خاوند بھی شامل تھا۔ میری اس حالت کے ذمہ دار اسے ٹھہرایا جا رہا تھا اور وہ سر اٹھائے خاموشی سے سب کی ڈانٹ سنتا رہا۔ ایک لمبی اذیتناک انتظار کے بعد اللہ نے مجھے چاند جیسا صحت مند بیٹا دیا تھا۔ میری حالت ابھی بہتر نہیں تھی مگر خطرے سے باہر تھی۔ میں ہوش میں آئی تو میرے اندر شرمندگی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا انسان تھا میرا وہ دیور جس پر میں خواہ سارا وقت غصہ ہوتی رہی اور الجھن کھاتی رہی۔ وہ اتنا بے ضرر اور ہمدرد فطرت تھا، اس نے خود پر اتنا بوجھ ڈال کر مجھے بر وقت یہاں پہنچایا اور میری جان بچائی۔ میں فارغ ہو کر گھر پہنچی تو میری دیورانیاں بھی دیور پر غصہ ہو رہی تھیں۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایسا ہی سست اور کام چور ہے۔ ان سب کو لگتا تھا کہ اللہ نے مجھے زندگی دے دی ورنہ اس نے مارنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اب بھی خاموش تھا اور اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ وہ کیوں خاموش رہتا ہے۔ کوئی اسے سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اس سے سوال نہیں کیا جاتا تھا، اس پر صرف الزام ہی لگائے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اس کی بائک کہاں ہے اور وہ کلینک کیسے پہنچا، کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر گھر میں مہمانوں کا سلسلہ چلتا رہا اور کچھ دن گھر میں امن پھیلا رہا۔ مہمان ختم ہوئے اور اب میری طبیعت بھی کافی سنبھل گئی تھی تو ایک دن میں باہر نکل کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چھوٹا دیور ہمیشہ کی طرح سب کے کام کر رہا تھا۔ میرے ہر وقت غصہ کرنے اور چھپ کر رہنے کی وجہ سے وہ کافی وقت سے اب میرے پاس آنا چھوڑ چکا تھا۔ میں گود میں اپنا بیٹا اٹھائے بیٹھی تھی، جسے چور نظروں سے وہ دیکھ لیتا تھا مگر اسے اٹھانے یا میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ رات کو کھانے پر سب بیٹھے تھے۔ آج پھر سے کھانے پر میرے دیور کی کام چوری اور ہڈ حرامی کی باتیں ہو رہی تھی۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ اس دن میں کلینک کیسے پہنچی؟ میں نے ضبط چھوٹنے پر اچانک سوال کیا۔ سب میری طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں، تم نے بہت مشکل اٹھائی اور یہ سب اس نالائق کی وجہ سے ہوا۔ سوری، مجھے یہ ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے تھی۔ میرے خاوند نے ایک ناراض نظر چھوٹے بھائی پر ڈالی اور مجھ سے معذرت کی۔ میں نے نہیں، اس انسان نے مشکل اٹھائی جو سر جھکائے آپ سب کی باتیں سن رہا ہے، میں اونچی آواز میں کہنے لگی۔ سب چونکے اور میرا چھوٹا دیور ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے خراب بائک تیز چلانے کا کہا۔ اس نے میرا غصہ کرنے پر اپنی بائک تیز چلا کر خراب کروائی اور پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کی۔ مجھے پریشان کیے بنا یہ 9 کلومیٹر مجھے اٹھا کر بھاگا اور ڈاکٹر تک پہنچایا۔ ایسا تو شاید آپ ہوتے تو آپ بھی نہ کرتے، میں نے اپنے خاوند سے کہا تو وہ بھائی کو دیکھنے لگے۔ باقی سب بھی خاموش بیٹھے تھے۔ آپ کے بھائی سے سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کروایا جاتا ہے۔ پورے خاندان میں اس کا نام کولو کا بیل مشہور ہے۔ گھر میں عورتوں کی طرح کچن سنبھالتا ہے اور کھانے تک بناتا ہے۔ بچوں کو ماؤں کی طرح سنبھالتا ہے، نہلاتا دھلاتا اور کھلاتا پلاتا ہے اور سلاتا بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کے فیڈر تک یہ بناتا ہے اور رات کو سب سے ڈانٹ بھی کھاتا ہے۔ ترس نہیں آتا اس پر آپ سب کو؟ میں پھٹ پڑی تھی۔ میری شرمندگی کا بوجھ میرے دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ مجھے اس بے ذرا لڑکے کی ہمت پر ترس آ رہا تھا۔ سب دم بخود بیٹھے تھے۔ بھابیاں گنگ ہو گئی تھی اور بھائی شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ابھی تو میرے دیور کی کہانی سننا باقی تھی۔ آخر کس بات نے اسے ایسا مجبور اور بے بس کیا تھا کہ وہ سب سنتا بھی تھا اور کام بھی کرتا رہتا تھا؟ تم کیوں خاموش رہتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے دیور کو غصے سے کہا۔ مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ شروع میں کالج سے فارغ ہو کر بھائیوں کے ساتھ کام پر لگ گیا۔ گھر کے کسی سودا سلف کے لیے گھر آتا تو بھابیاں بہانے سے کوئی نہ کوئی کام کرواتی اور مجھے دیر ہو جاتی۔ واپس جاتا تو بھائی ڈانٹتے تھے کہ دیر کیوں لگائی۔ پھر بھابیوں نے کام اتنا بڑھایا کہ اکثر کرتے کرتے بھائی گھر آ جاتے اور بھابیاں کہہ دیتی کہ میں گھر میں فارغ بیٹھا رہتا ہوں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں اور بھائیوں نے کام سے ہٹا دیا۔ گھر میں بھابیوں نے سارا کام سونپ دیا۔ میں جانتا ہوں میرے ماں باپ نہیں ہیں، مجھ پر ان بھائیوں کا احسان ہے کہ پالا اور پڑھایا، اور شاید وہی احسان اتارتا پھر رہا ہوں جس احسان کا بوجھ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میں جانتا تھا میرے الفاظ مزید نفرت اور تناؤ پیدا کریں گے، اسی لیے خاموش رہ کر سن لیتا ہوں۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس کی بات پر رو پڑی تھی۔ بھابیاں اور بھائی شرمندہ بیٹھے تھے۔ سب نے اپنے کیے پر اس سے معافی مانگی اور اس نے معاف بھی کر دیا۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی کردار ہوتے ہیں جو بے ضرر اور خاموشی سے ناانصافیاں سہتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا دل اور آنکھ کھول کر ان کی تکلیف کو پہچان لیں، ورنہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے اور ایک نہ ایک دن اس کا حساب ہم کو دینا پڑے گا۔